वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों, आप लोग ठीक है इंशाल्लाह ताला? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, गुस्ल का तरीका किसी को पता है? गुस्ल का तरीका, गुस्ल जो है वो कैसे किया जाता है? नाक में पानी डाला जाता है? जी मौलाना साहब। अच्छा, जिसको पता है वो बताए कि गुस्ल में मसा किस चीज का किया जाता है? सर का मसा कैसे करेंगे गुस्ल में? मतलब सर का मसला नहीं किया जाता। मौलाना साहब गुस्ले में पानी डालते हैं। हाँ, गुस्ल में मसा नहीं होता है। ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। मेरे मतलब होता है गुस्ल क्या गुस्ल किया जाता है मतलब जैसे जुमे का गुस्ल। तो गुस्ल कौन बताएगा कि गुस्ल कैसे किया जाता है? मतलब जुमा का दिन आया, मौलाना बच्चे साहब मैं बताऊं? हाँ बताइए। नस्वा। हाँ, नशवा मौलाना बताइए। साहब हम जब पानी लेते हैं और गुस्ल की नियत करती हैं, गुस्ल मैं करती हूँ जुमा का कुर्बतन अल्लाह, और हम अपने सर से लेकर गर्दन तक पानी डालते हैं। फिर हम हमारे राइट शोल्डर से लेकर पैर की उंगलियों तक पानी डालते हैं और फिर लेफ्ट में। सही, यानी पहले सर और गर्दन पूरा धोया जाता है, फिर बदन का दाहिना हिस्सा और फिर बदन का बायां हिस्सा, ये हो जाता है इंसान का गुस्ल। ठीक है, जब कभी इंसान को मसलन माहे इसमें रोजे जुमा का मसलन गुस्ल अगर करना हुआ, अक्सर जुमा को हर हफ्ते इंसान गुस्ल करता है, तो गुस्ल का तरीका मालूम होना चाहिए। बाकी और जो भी गुस्ल है सबका तरीका एक ही रहेगा, नीयत सबकी क्या रहती है? सबकी नीयत अलग अलग रहती है। इसी तरीके से एक जो है वो मसलन मैयत का गुस्ल होता है ना, उसको बेचारे को मैयत को उलट के पलट के कैसे कैसे मैयत को गुस्ल दिया जाता है, अहकाम गुस्ल के क्या हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा। अगर किसी मैयत को किसी ने छू दिया है ना, तो उसका भी क्या होता है? गुस्ल होता है। अगर किसी मैयत को किसी ने छू दिया है तो उसका भी गुस्ल होता है, उसको कहते हैं गुस्ले मसे मैयत। एक तो गुस्ल मैयत का होता है, यानी जो मुर्दे को खुद दिया जाता है, और एक गुस्ल किसके ऊपर होता है? जो मुर्दे को छू दे, उसके ऊपर भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। गुस्ले मसे मैयत कहा जाता है जिसे। गुस्ल मसे मैयत किस पर वाजिब है? सवाल यहाँ पर यह क्वेश्चन ये है, आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि गुस्ल मसे मैयत किस पर वाजिब है? अगर कोई इंसान अपने जिस्म को किसी मुर्दे के जिस्म से ठंडा, जो ठंडा पड़ चुका हो, ठीक है, कोई मुर्दे का जिस्म जो ठंडा पड़ चुका हो, उसे गुस्ल भी ना दिया गया हो, मस करे छू ले, तो उस पर गुस्ले मसे मैयत वाजिब है। यहाँ पर कुछ कंडीशन। मौलाना साहब एक्सक्यूज मी मौलाना साहब, क्या बेटा? ये जैसे जो मर्द होते हैं वो गुस्ल कर चुका है, फिर किसी इंसान का हाथ टच हो गया तब भी उसे गुस्ल करना होगा? नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पे दिया जा रहा है ना कि गुस्ल, देखिए यहां से गुस्ल भी ना दिया गया हो, गुस्ल भी ना दिया गया, जब वो तो तब तो गुस्ल दिया जाए तो मुर्दा पाक हो जाएगा ना। तो यहां पर क्या हुआ, कुछ चीजें हैं गुस्ल मसे मैयत की कंडीशन जो है उसमें। नंबर 1 क्या, कि मुर्दे का बदन जो है ना वो ठंडा पड़ चुका हो। क्या हो? ठंडा हो। यानी क्या? यानी अभी फौरन मरा और छू दिया, यानी बॉडी में उसकी हरारत मौजूद थी, उसकी बॉडी अभी गर्म थी और अभी उसका इंतकाल हुआ है और फौरन छू दिया, तो फिर नजिस नहीं होगा, है ना। फौरन छूने से नजिस नहीं होगा मरते ही, लेकिन देर हो गई, थोड़ी देर हो गई मरने के बाद, उसका बदन क्या, बॉडी अब ठंडी पड़ चुकी है। अगर बॉडी उसकी ठंडी हो चुकी है, और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि उसे गुस्ल नहीं दिया गया है ना। गुस्ल क्या है? उसको नहीं दिया गया है, उसको गुस्ल नहीं दिया गया है। तो ऐसी सूरत में अगर उसको कोई टच करता है, मुर्दे को छू देता है, तो क्या हो जाएगा? उसका हाथ नजिस हो जाएगा।
اور اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جائے گا. مس کرنا, غسل مس میت واجب ہو جائے گا. اچھا, تو یہ ہوا کہ غسل مس میت کب واجب ہوگا. ٹھیک, غسل مس میت تب واجب ہوگا جب انسان اپنی باڈی سے کسی مردہ کی باڈی کو ٹچ کرتا ہے, اور دو چیزیں بھی خیال میں رہیں کہ اس مردے کی باڈی ٹھنڈی پڑ چکی ہو اور اس کو غسل بھی نہیں دیا گیا ہے, اسے غسل نہیں دیا گیا ہے. اگر اسے غسل نہیں دیا گیا اور مردے کی باڈی بھی ٹھنڈی پڑ چکی ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا پڑے گا بچوں؟ ایسی صورت میں ہاں غسل, کون سا غسل کرنا ہے؟ غسل مس میت, غسل مس میت انجام دینا ہے وہاں پر. اب یہاں پر آتے ہیں کہ اب سوال یہاں پر چینج ہو جاتا ہے. یہاں پر سوال یہ ہو جاتا ہے کہ کن مقامات پر مردہ سے بدن مس کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا. یعنی کسی مردے کی باڈی سے اگر ہماری باڈی ٹچ ہو جاتی ہے, چھو دیتے ہیں اسے, تو کب ہمارے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا؟ کیا ہر مردے کو چھونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو یہ اوپر والے سے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ کب ہمارے اوپر غسل مس میت واجب نہیں ہوتا ہے. اگر غسل میت واجب نہیں ہے اور جب وہ غسل ہو چکا ہے اس کا, ہاں تو ویری گڈ ماشاء اللہ. تو دو چیزیں تو اوپر والے سے یہ ہمارے سمجھ میں آ گئی ہیں. ایک منٹ پہلے یہ سمجھ لیجیے, دو چیزیں ہماری سمجھ میں آ چکی پہلی والی بات سے کہ جس مردے کا بدن ٹھنڈا نہیں ہوا ہو, ٹھیک, اس کو چھونے سے بھی کیا ہے؟ مس میت واجب نہیں ہوگا. جس مردے کو غسل دیا جا چکا ہے وہ پاک ہو چکا, اب اس کے چھونے سے بھی غسل واجب نہیں ہوگا. ایک تیسری چیز ہے وہ شخص جس نے میدان جہاد میں شہادت پائی ہو. اگر کوئی میدان جہاد میں شہید ہو گیا ہے, چاردہ معصومین علیہم السلام میں سے کسی کے رکاب میں کسی کے ساتھ میدان میں جنگ کرتے ہوئے کیا ہو گیا؟ وہ شہید ہو گیا, شہیدان اسلام میں سے ہے. ایسی صورت میں اگر شہید کے بدن کو کوئی چھوتا ہے تو اس کے اوپر غسل مس میت واجب نہیں ہے. تو یہ تین چیزیں تھیں جب انسان پر غسل مس میت واجب نہیں ہوتا. باقی کسی بھی کنڈیشن میں میت کو اگر اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر دیا ہے تو غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. اوکے, ہاں کیا سوال تھا؟ یس, مردے کو غسل دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اگر ہم اس کو چھوتے ہیں تو ہم واجب جاتے ہیں. نو ساؤنڈ. ہیلو مولانا صاحب. ہاں تیز بولیے, تیز. مولانا صاحب اگر مردے کو غسل دے دیا جاتا ہے پھر اگر ہم اس کو چھو دیتے ہیں تو اس پہ پھر واجب ہے؟ ہاں, اگر مردے کو غسل دے دیا گیا ہو, اگر اس کو چھوئے تو اس پہ واجب ہے وضو غسل؟ یہ پڑھیے, کیا لکھا ہے؟ اس مردے کو غسل دیا جا چکا ہو, اس کو چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوگا. یہ تینوں چیزیں اسی کی چل رہی ہیں کہ کب غسل مس میت واجب نہیں ہوگا. اسی طرح سے جب انسان مرتا ہے نا, مرنے کے تھوڑی دیر تک اس کی باڈی جو ہے وہ ہیٹ رہتی ہے, گرم رہتی ہے, ٹھیک ہے, حرارت اس میں رہتی ہے, چونکہ ابھی فوراً جاننے کے لیے, لیکن ابھی حرارت اس میں موجود ہے. جب تک حرارت, گرمی, ہیٹنگ تھوڑی سی ہے تب تک وہ نجس, یعنی اس سے غسل مس میت اس کو چھونے سے واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر ٹھنڈا پڑ چکا ہے, باڈی ٹھنڈی ہو چکی ہے اور اب کوئی چھو رہا ہے تو پھر غسل مس میت واجب ہو جائے گا. مولانا صاحب. ہاں بیٹا. ابھی فرسٹ والا پھر سے ریپیٹ کریں گے. کون والا؟ جو فرسٹ لائن ہے پھر سے ریپیٹ کر دیں گے. کیوں نہیں, why not. تو فرسٹ لائن میں یہ بتایا گیا ہے کہ
اگر کوئی میدان جہاد میں شہید ہو جاتا ہے، کہاں شہید ہوتا ہے؟ میدان جہاد، میدان جہاد میں یعنی جہاں پہ جنگ ہو رہی ہو، جہاں پہ معصوم کے ساتھ کوئی معصوم کے لشکر میں ہے اور دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے وہ شہید ہو گیا ہے، تو جب شہید ہو گیا ہے تو اس کا بدن جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، اس لیے اس کو اگر کوئی چھو بھی دیتا ہے تو اس کے اوپر غسل مس میت واجب نہیں ہوتا نہیں ہوتا. ہے نا؟ ہاں جی اور سب کوئی جوائن کر رہا ہے نام سے، اس سے آوازیں بہت تیز آتی ہیں. اب نہیں آ رہے وہاں سب بیچ بیچ میں جوائن ہو رہے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ یہاں تک یہ حل ہو گیا مسئلہ. اب پہنچتے ہیں کہاں بچوں؟ یہ تینوں چیز اب سمجھ میں، یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کے کیا؟ جی ٹھیک ہے. تو غسل مس میت کب واجب ہوتا ہے؟ غسل مس میت کن شرطوں کے ساتھ واجب ہوتا ہے؟ وہ دو شرطیں تھیں، وہ یہ تھی کہ اگر غسل مولانا صاحب جب میت ٹھنڈی ہو جائے، میت کو ہاتھ لگاتے ہیں جب واجب ہوتا ہے. ویسے ہو گیا ہو تو ہاں واجب. تب Very اگر اس کا جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تب ہاں واجب ہو جاتا ہے. ہاں بہت اچھے بچے، ماشاءاللہ، ویری گڈ. تو دو چیزیں بس آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس کو غسل دیا گیا یا نہیں دیا گیا، بدن اس کا ٹھنڈا پڑا یا ٹھنڈا نہیں پڑا ہے. اگر اس کا بدن ٹھنڈا نہیں ہوا ہے تب بھی مس میت واجب نہیں ہے، اور اگر اس کو غسل دیا جا چکا ہے چاہے بدن ٹھنڈا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر غسل اس کو ہو چکا ہے تو اب چھونے سے غسل مس میت ہمارے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے نا. یہ بہت اہم چیز تھی آپ لوگ کے لیے اس میں. مولانا صاحب ایک سوال ہے. جی بتائیے. ہاں جی، ہم لوگ کی کلاسز میں جب ہم لوگ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں وہ کب کرتے ہیں؟ وہ ٹائم ٹیبل میں تو نہیں لکھتا ہے. تلاوت جو ہے وہ آپ کا لیول 4 ہے. جی سیٹرڈے سنڈے کو جو میرا کلاس ہوتا ہے اس میں تجوید اور تلاوت وغیرہ رہتی ہے. نہیں مولانا صاحب، جب ہم لوگ سورہ رحمان کی کرتے ہیں سورہ رحمان. ہاں بتا تو رہا ہوں، سیٹرڈے یا سنڈے میں، عام طور پہ سنڈے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سنڈے کو جی ہاں، یعنی 2 دن ہم لوگ کا قرآنی کلاس سیٹرڈے اور سنڈے کو رہتا ہے. کبھی تجوید کسی دن رہتی ہے، کسی دن تلاوت رہتی ہے، کسی دن حسن تلاوت رہتا ہے. مولانا صاحب ایسا کمپلسری نہیں ہوتا ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں، ہم کوئی بھی کر کو سکتا. حفظ. نہیں وہ سب ایک دن ہوتا ہے جب آتی ہیں وہ کرواتے ہیں. ہاں بتائیے گا آپ لوگ، جو بھی بات رہے گی بتائیے گا، اس کے حساب سے انشاءاللہ تعالی اور اچھا کیا جائے گا. ابھی جو چل رہا ہے وہ آپ لوگ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ابھی جو کلاسز اس بار اچھا چل رہا ہے آج اس ایئر کا بہت اچھا. ہاں، اگر یہ جو کلاسز اس ٹائم ہم لوگ کی چل رہی ہیں اس میں اگر آپ لوگوں کو کوئی پرابلم لگ رہی ہو یا کوئی سبجیکٹ لگتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، یا آپ لوگ کو لگتا ہے کہ کوئی کلاس اچھے سے نہیں پڑھائی جا رہی ہے، تو آپ لوگ وہ بتائیں، ان کلاسز کو چینج کر دیا جائے، وہ کلاسز ختم کر دیا جائے، یا ٹیچر چینج کر دیا جائے، جیسا آپ لوگ کو لگے. نہیں مولانا صاحب، ساری ٹیچر بہت اچھے. ابھی نہیں وہاں سب سارے ٹیچر اچھے ہیں. اچھا، تو آپ لوگ کو مطلب کچھ فائدہ لگ رہا ہے کلاس میں کہ نہیں لگ رہا ہے؟ جی یا وہ ٹائم سب لگ رہا ہے، لگ رہا ہے؟ جو چیزیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں اچھی چیزیں ہم لوگ کو لرن ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. تب جزاک اللہ. اور کچھ قرآن وغیرہ آپ لوگ کا صحیح ہوا پڑھنے میں؟ جی وہ سب پڑھنے سب میں کافی اچھا ہو گیا. چلیے بہت اچھی بات ہے. ہاں مطلب اگر کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ اب آپ لوگوں کا کلاس سینئر ہو چکا ہے نا، آپ لوگ لیول 4 پہ ماشاءاللہ. اس کے بعد آپ لوگوں کا انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ ہی دن بعد، اب جیسے آپ لوگوں کا ترجمہ ہوا، یعنی تجوید ہو رہی ہے، ترجمہ چل رہا ہے تجوید کے ساتھ ساتھ،
اور اس کے بعد اب انشاءاللہ تفسیر بھی کچھ دنوں کے بعد شروع ہوگی. تفسیر ہے, نہج البلاغہ ہے, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پڑھائی جائے گی. تفسیر میں اور نہج البلاغہ میں کیا ہوگا؟ البتہ ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے, جس میں جیسے یہ دیکھیے, یہ ہے نہج البلاغہ, یہ سب ہے کیا, یہ سب ہے نہج البلاغہ. یہاں جو بڑے لوگ کو پڑھائی جاتی ہے نہج البلاغہ, جو بڑی عورتیں رہتی ہیں یا مرد لوگ کو پڑھایا جاتا ہے, تو یہ سب رہتا ہے. لیکن آپ لوگ کو جو ہے, ہاں آپ لوگ کو جو پڑھایا جاتا ہے, ہاں آپ لوگ کو جو پڑھایا جائے گا یہ چھوٹا چھوٹا جو مولا کا کلام ہے, مختصر تھا. یہ چھوٹی چھوٹی. میرے پاس ایک سوال ہے. جی سوال بتائیے, آپ سارے سوال اپنے لے آئیے. کیا آپ یہ نہج البلاغہ کا اردو ترجمہ بھیج سکتے ہیں گروپ سے؟ ہاں بھیج دیں گے, ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں مولا علی علیہ السلام نے کی ہیں وہ آپ لوگوں کو پڑھائی جائیں گی. چھوٹی چھوٹی حدیثیں جو ہیں, باقی پھر بعد میں جیسے بڑے ہوں گے ویسے بڑی بڑی باتیں بھی بتائی جائیں گی. اسی طرح سے تفسیر میں مثلا جو سورے آپ لوگ روزانہ نماز وغیرہ میں پڑھتے ہیں, ان سوروں کی تفسیر بھی تھوڑی تھوڑی سی بتائی جائے گی, سمجھائی جائے گی انشاءاللہ, کہ مطلب ان ساری چیزوں کا کیا مطلب ہے, کیا مفہوم ہے. اور علوم قرآن میں کچھ چیزیں بتائی جائیں گی. تو جیسے ابھی آپ لوگ جیسے انشاءاللہ آگے بڑھ رہی ہیں, اس اعتبار سے آپ لوگ کا سلیبس جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. جو یہاں سے لے کے قم تک کے بہت سے علماء اور بہت سمجھدار لوگ, سینئر ٹیچرز لوگ, ایکسپرٹ لوگ بیٹھ کر سارے سلیبس بناتے ہیں کہ کیا چیز جو ہے وہ ان بچوں کے مائنڈ کے اعتبار سے صحیح رہے گی, اچھا رہے گا, اور ان بچوں کو اس کی ضرورت ہے اس کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے آج کے لیے کافی ہے اتنا. صاحب ہمیں ایک کوشچن ہے. ہاں کوشچن بتائیے آپ. جی صاحب, فجر میں فرض کے بعد سنت پڑھتے ہیں یا پھر سنت کے بعد فرض پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ, یعنی جو مستحبی نمازیں ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ نافلہ نمازیں ہیں, اس کے بارے میں پوچھ رہی نا, نافلہ نماز. جی ہاں تو دیکھیں یہاں پہ میں 2 لائنیں کھینچ دیتا ہوں, ایک لائن کھینچتا ہوں. ٹھیک, اب اس میں کیا ہے کہ جیسے کہ یہاں پہ لکھیے نمازیں, کون سی نماز ہے, مثلا فجر کی نماز. ٹھیک, نماز فجر. اور پھر کون سی ہے بچوں, نماز ظہر. اور پھر ہے عصر. اور پھر ہے مغرب. عشاء. اور پھر ہے عشاء. عشاء. فجر کی جو مستحب کی بات چلی نماز ہے نا, جو اس کی نافلہ ہے نا, نافلہ. تھوڑا سا اردو کا بھی یوز کرتے رہیں تھوڑا تاکہ. اب نافلہ کس کی کتنی ہے, اس کو نفل بھی کہتے ہیں, جو ہے نا, نافلہ جو نمازیں ہیں وہ کتنی ہیں. فجر کی 2 رکعت ہے, ظہر کی 8, عصر کی 8, مغرب کی 4 رکعت, عشاء کی 2 رکعت. ٹھیک, اب 2 رکعت ہے, لیکن یہ صبح کی 2 رکعت, صبح مولانا صاحب عشاء کے 4 رکعت ہے. کیا ہوا بیٹا؟ مولانا صاحب فرض کے بعد ہے یہ نافلہ. اب میں بتا رہا ہوں, فجر کی نماز جو 2 رکعت ہے وہ صبح کی واجب والی نماز سے پہلے ہے. وہ کب ہے؟ یہ 2 رکعت پہلے. ہندی آتی ہے کہ نہیں اسرا؟ جی آتی ہے. مولانا مجھے بھی آتی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ہو گئی پہلے. چلیے میں یوز کرتا تھا کہ سب کو آ جائے. تو یہ ہو گئی کیا, یہ ہوئی پہلے. ٹھیک, یعنی بیفور سمجھ لیجیے, یہ پہلے ہوئی. یہ 8 رکعت جو زور کیے یہ بھی کیا ہے,
जोहर से 4 रकात से पहले पढ़ना है। ऐशा की जो है वो भी क्या है, पहले है। पहले हाँ है ना, तो सुबह की भी पहले, जोहर की भी पहले, असर की पहले। मगरिब की जो 4 रकात 2-2 रकात करके पढ़ना है, बाद में, हाँ वो है बाद में। ठीक, हाँ ये भी बाद में, और ये भी क्या है, बाद में, ऐशा के बाद 2 रकात। और ऐशा की जो पढ़ी जाती है, ये 2 रकात बैठ के पढ़ी जाती है। ठीक, मेरे पास एक सवाल है जी। सर। जैसे हम लोग किसी होटल में काम कर रहे हैं और वहाँ पे एक प्रिंटर रखा हुआ है, तो क्या हम उस प्रिंटर को अपने कामों के लिए यूज कर सकते हैं? जैसे कि हम लोग उस होटल में काम कर रहे हैं और हम लोग के ऑफिस में एक प्रिंटर रखा हुआ है, तो क्या हम लोग उस प्रिंटर में से अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं? अगर ऑफिस में, उस ऑफिस में इजाजत है इस चीज की, आमतौर पे लोग करते हैं, और जिनका ऑफिस है उन्हें उससे कोई एतराज नहीं है कि करें या ना करें, तो कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑफिस में इस बात की इजाजत नहीं है कि आप अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिंट करें, तो फिर वहां पे प्रिंट करना सही नहीं है। जैसे सारी चीजों के लिए इजाजत की जरूरत होती है, उस तरीके से प्रिंटर के लिए भी इजाजत है, लेना जी। जरूरी है ना। जी। ठीक है बच्चों, तो फिर चलते हैं। खुदा हाफिज और फी अमानिल्लाह। محمد وآل محمد